अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर डे इन द सीरीज़ कुरान का मोमिन। ये वो सीरीज़ है जहां हम अपने अखलाक और किरदार के नमूने कुरान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज जो सिफत जिस पे हम बात करेंगे वो है शूरा या मशावरत या सलाह मशवरा लेना। तो अरबिक में इसको शूरा कहते हैं, जिसका रूट वर्ड है शीन वाव रा। तो इसका जो मीनिंग है वो है किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में से निकालना, एक्सट्रैक्ट करना। तो यहाँ इसका माने है कि कहीं से आपका राय निकालना, शूरा करना, मशवरा लेना, यानी किसी दूसरी चीज़ में से कहीं और से अपने लिए एक राय निकालना, एक राय बनाना। तो किसी काम को करने के लिए जब आप तय करते हैं कोई काम करने का या कोई काम ना करने का, तो उसके लिए जो हम मशवरा लेते हैं उसको हम कहते हैं शूरा करना, कंसल्ट करना। तब यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि हम मशवरा उस चीज़ के लिए लेते हैं जिस चीज़ में हमें क्लियर गाइडेंस नहीं हो। हम मशवरा कभी भी उस चीज़ के लिए नहीं लेते जो हमें सिरे से पता हो कि ये हलाल है या हराम है। जिन चीज़ों का हमको क्लियर गाइडेंस दी हुई है कुरान में या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में उसका बता दिया कि क्लियरली कि ये हलाल है, ये हराम है, उन चीज़ों में मशवरा नहीं लिया जाता। जैसे मसलन अगर आप समझें इसको कि शराब पीना है, तो ये हमें क्लियरली पता है कि ये हराम है, कुरान इसको साफ तौर पे बता देता है कि ये हराम है। तो इसमें हम किसी से मशवरा नहीं लेंगे कि हम शराब पी सकते हैं या नहीं। हम किसी से जाकर कहेंगे नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बता दो कि मैं शराब पी लूँ या ना पी लूँ। क्लियरली हमें पता है कि ये सिरे से हराम चीज़ है। बिल्कुल उसी तरह से हम इस चीज़ में ही मशवरा नहीं लेंगे जो हमें पता है कि ये सिरे से हमारे लिए जो ना कहते हैं सही चीज़ है और हमें ये करनी ही करनी है। जैसे हम कभी भी इस चीज़ के लिए मशवरा नहीं लेंगे कि हम नमाज़ पढ़ें या नहीं पढ़ें। ऐसा नहीं होगा किसी दिन कि हम बैठे और हम पूछें किसी से मशवरा लें कि आज इशा की नमाज़ पढ़ें कि नहीं पढ़ें। इस बारे में मशवरा किसी से नहीं लेंगे। ये पता है हमें कि ये करना ही करना है और ये चीज़ हम पे फ़र्ज़ करार दी है। उसी तरह से जो चीज़ें हमें पता है, जैसे एक और एग्जाम्पल से आप समझें कि अगर हम किसी से जाके ये नहीं पूछते कि मैं सच बोलूँ कि झूठ बोलूँ, कि मैं सच बोलूँ कि नहीं बोलूँ इस सिचुएशन में, या मैं झूठ बोलूँ, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली हमें पता है कि सच बोलना है और झूठ नहीं बोलना है। तो जो चीज़ें क्लियरली गाइडेड है कि हराम या हलाल की कैटेगरी में आते हैं या अच्छी या बुरी की क्लियर कट कैटेगरी में हमें दी हुई हैं, उनमें हम मशवरा नहीं करते। जिनमें हम मशवरा करते हैं वो चीज़ें हैं जो थोड़ी डाउटफुल होती हैं या जिनमें साफ साफ हिदायत मौजूद नहीं है, या फिर ऐसी चीज़ें जिनमें हमें करने में झिझक हो रही है या हमें समझ नहीं आ रहा कि हम वो डिसीजन लें या ना लें या उस तरफ जाएं नहीं जाएं। उन चीज़ों में हम किसी से मशवरा लेते हैं। अब जो दूसरी चीज़ आती है वो ये कि शूरा या मशवरा किससे लिया जाए। जो जिससे हमें मशवरा लेना है वो इंसान में क्या सिफत मौजूद हो, क्या क्राइटेरिया, क्या जो है वो क्वालिटीज़ अपने अंदर वो इंसान रखता हो जब हम उससे मशवरा ले सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे 5 क्राइटेरिया हैं जिससे जो है ना हम किसी इंसान में देखेंगे कि उसमें ये क्वालिटीज़ हैं या वो इस चीज़ों पे, इन सारी सिफत पे या अपने अंदर ये चीज़ें वो रखता है, तब हम उससे मशवरा लेंगे। उससे पहले एक हदीस है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिससे आप मशवरा लें वो एक भरोसेमंद इंसान हो और उसे इस बात का भी एहसास हो कि उन पे भरोसा किया जा रहा है और फिर वो बेहतर मशवरा भी दें, इस तरह का वो इंसान हो। तो इस हदीस का मफहूम ये था कि जो भी है कि वो इंसान को पहले तो ये पता हो वो भरोसेमंद इंसान है, दूसरा ये कि उसको पता भी हो कि हम उस पर भरोसा कर रहे हैं और इस भरोसे का पास रखे वो और फिर हमें एक बेहतरीन मशवरा दे। तो इसके साथ ही हमारे पास जो स्कॉलर्स हैं, जो उल्मा है, वो हमें 5 सिफत बताते हैं उस इंसान के लिए जिससे मशवरा आप और हम लेंगे। सबसे पहली कि वो सालिमुल अक्ल हो, कि एक साउंड माइंड का इंसान हो, एक समझदार बाशऊर इंसान हो जिससे भी हम मशवरा लेंगे। उसे दुनिया का शऊर हो, उसे आसपास चीज़ों का पता हो, उसे जो ना कहते हैं इल्म हो कि आप क्या कह रहे हैं, वो आपकी बात समझता हो, वो हालात को समझता हो, इस तरह का इंसान हो जो एक सालिमुल अक्ल इंसान हो। दूसरी सिफत
کہ وہ دین کا بھی پکا ہو، وہ وہ دیندار انسان بھی ہو، یعنی اسے اپنے دین کا احساس ہو، اسے اللہ کا احساس ہو، اسے دین کا علم ہو، اور وہ اپنے دین کی پرواہ کرتا ہو۔ صرف یہ نہیں کہ اس کو پتہ ہو دین کے بارے میں، اس کو احساس ہو، پرواہ کرتا ہو اور اس پہ عمل کرتا ہو۔ اس طرح کا انسان جو اپنے دین میں بھی پکا ہو، کیونکہ وہی انسان آپ کو بہتر مشورے دے سکتا ہے دینی اعتبار سے بھی۔ تیسری چیز کہ وہ انسان آپ کے لیے مخلص ہو، وہ انسان آپ کی پرواہ کرتا ہو، وہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ وہ آپ کو بہتر مشورہ دے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس میں اس کا کوئی چھپا مقصد ہوگا یا وہ ان مشوروں کے ذریعے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ نہیں، اس کے دل میں میرے لیے اخلاص ہے، یہ مخلص ہے میرے لیے، اور یہ مجھے جو مشورہ دے گا اس میں میری بہتری ہوگی، میری فلاح ہوگی۔ اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ چوتھی چیز کہ وہ انسان ڈر اور بیجا ڈر سے اور خوف سے خالی ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ اس انسان میں کسی چیز کا بہت زیادہ خوف ہو، کسی چیز کا بہت زیادہ پریشر ہو، کیونکہ ایسا انسان پھر فیصلے مناسب نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ خوف، وہ ڈر یا کسی بھی چیز کا پریشر کا اس پہ حاوی ہونا اس کے فیصلوں پہ بھی حاوی ہوگا، اور وہ ایک آزاد فیصلہ نہیں دے پائے گا۔ اسی کا دوسرا سرا جو ہماری پانچویں کوالٹی ہے وہ یہ کہ وہ انسان تعصب سے بھی خالی ہو، بایس و پریجڈس بھی نہیں ہو، اس میں کسی ایک طرف، کسی ایک رائے کی طرف، کسی ایک عمل کی طرف اس کا جھکاو نہ ہو، اس چیز سے بھی وہ انسان خالی ہو۔ تو جب یہ 5 چیزیں ہمیں کسی انسان میں دکھیں گی تو ہم اس بات کا خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ انسان ایک بہتر فیصلہ دے گا، کیونکہ جب کوئی انسان پریجڈسڈ ہوتا ہے، کبھی جو انسان تعصب رکھتا ہے، کسی ایک طرف جھکاو رکھتا ہے، وہ انسان بھی آپ کو ایک آپ کی سچویشن کے حساب سے یا آپ کے لیے ضروری نہیں ایک بہتر مشورہ دے، کیونکہ وہ آزاد رائے سے یا آزاد خیالی سے آپ کو مشورہ نہیں دے رہا ہوگا۔ تو یہ 5 صفتیں جو ہم کسی انسان میں دیکھیں گے، اس انسان میں جس سے ہم شورا کریں گے، جس سے ہم صلاح مشورہ کریں گے اپنے فیصلوں میں۔ لیکن بات یہاں پہ ہے کہ ہم اس شورا کی بات کیوں کر رہے ہیں سرے سے ہی؟ اس کی بات آتی ہے کہ یہ وہ صفت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں منشن کرتا ہے کہ مومن کی یہ صفت ہے، اسلام کی یہ بنیاد ہے کہ آپ میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے، یہ صفت، یہ کیریکٹرسٹک ہونا چاہیے کہ آپ صلاح مشورہ کریں۔ اللہ رب العزت قرآن میں سورہ شورا میں آیت نمبر 38 میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم رکھی، اور ان کا کام ان کے آپسی مشورہ سے ہے، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صفت مومن کے کردار کا حصہ ہے۔ اور دوسری چیز کہ یہ جو سورہ ہے یہ اسلام کے شروع کے دور کی، مکی دور کی سورہ ہے، یعنی ہم جان رہے ہیں کہ جب اسلام کا شروعاتی تھی، ایک دم بگننگ ہے، تب سے یہ شورہ جو ہے، یہ صفت جو ہے، یہ اسلام کا حصہ رہی ہے، اور یہ اسلام کے بنیاد میں سے ہے۔ کسی انسان کے کردار کی بنیاد کا حصہ ہونا ہے اس چیز کو۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا ہے، اور یہاں پہ یہ چیز دھیان رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں جن کو ڈائریکٹ وحی ہوتی ہے، ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام کا ایک ذریعہ ہے جس کے تھرو وہ اللہ سے جو ہے نا کہتے ہیں ڈائریکٹ بات پوچھ سکتے ہیں، کوئی مشورہ کرنا، اللہ سے دعا کر کے چیزیں جان سکتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دے رہا ہے شورا کا۔ اب اس کا ایگزامپل دیکھیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کئی ایگزامپل ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مشورہ کیا، اپنے صحابہ اکرام سے مشورہ کرتے ہیں چیزوں کے لیے۔ ایک ایگزامپل اس میں ہے کہ جب یہ طے کرنا تھا کہ جو مسلمان مدینہ آ چکے تھے اور وہاں پہ اب کچھ یہ طے ہونا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے نا مسلمانوں کو آگاہ کیا جائے نماز کے وقت کا، یا کیسے جو ہے نا ان کو بلایا جائے اور بتایا جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا اور سب لوگ جو ہے نا آ جائیں نماز کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ اپنے صحابہ اکرام سے کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا طریقہ اپنایا جائے اس کے لیے، اور پھر اسی کے نتیجے میں جو ہے نا کہتے ہیں جواب ملتا ہے جہاں پہ کہ ایک صحابہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے جس میں اذان کا یہ طریقہ ہے۔ تو یہ مشورے کی جو ہے نا کہتے ہیں یہ ایک ایگزامپل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشورہ لیتے تھے، اور اس طریقے سے بہت سے ایگزامپلز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جہاں آپ مشورہ لیتے تھے۔ اب شورا کے بارے میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ صرف یہ کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے جو ہے نا آپ آسان
یا جلد سے جلد بہتر آپ اوپینین یا رائے پہ پہنچ سکتے ہیں، کسی چیز کا حل نکال سکتے ہیں مشورے سے، یہ ایک اس کا بینیفٹ ہے. لیکن جو اصل ہے اس میں وہ یہ کہ آپ یہاں پہ جو اس ذریعے سے آپ لوگوں کو اور جو سماج ہے اس سے ڈیل کرنے کا آپ کو ایک طریقہ اور ایک طریقہ کار سمجھاتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے لوگوں سے، سماج سے ڈیل کرتے ہیں. یہاں پہ آپ کو اس چیز کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ اجتماعیت میں لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے میں فائدہ ہے، بھلائی ہے. اور اس کے لیے آتا ہے ایک حدیث ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی جس کا مفہوم ہے کہ اللہ جماعت میں برکت دیتا ہے، اللہ جو اجتماعی کام ہوتے ہیں ان میں برکت ڈالتا ہے. تو یہ بات صرف ایسے نہیں ہے کہ آپ صرف فیصلہ لینے کے لیے جو ہے نا کہتے ہیں یہ کام کر رہے ہیں، بلکہ اس لیے تاکہ آپ کو فیصلہ لینے میں بھی آسانی ہو، دوسرا آپ کے فیصلوں میں برکتیں نازل ہوں، ان برکتوں کے لیے بھی ہم یہ کام کرتے ہیں. تو جو ایک کور بلیف ہے، کور انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ایک سمجھ اس سے آتی ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو، جنہیں ہم اہمیت دیتے ہیں، جنہیں ہم کچھ سمجھتے ہیں، ان کو ہم اپنے فیصلوں میں شریک رکھتے ہیں، ان سے ہم مشورہ لیتے ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں. اور پھر یہ جو مشورہ لینے کی جو پروسیس ہوتی ہے، جو کسی فیصلہ لینے کی کوئی جو پروسیس ہوتی ہے، اس کا ایک حصہ ہے کہ پہلے ہمارے ذہن میں کوئی بات آتی ہے، پھر ہم اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، پھر ہم لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، پھر ہم اس کے بعد جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس میں مدد فرما، اور پھر وہ ہم کام کر دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہمیں اللہ میں توکل جو ہے اس کا بھی جو ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ میں ہم کو بھروسہ کرنا ہے کہ جو ہم فیصلہ لیں گے یہ اللہ نے لکھ رکھا تھا. یہ چیز آتی ہے اس میں. تو جب ہم لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، ہم انہیں شریک کرتے ہیں، تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا بھلا یا نقصان کر سکتا ہے. ہم اللہ میں توکل کرتے ہیں، اور پھر ہم جو بھی ہم نے مشورہ لیا، پھر اس کے بعد ہم نے کوئی چیز طے کر لی، پھر اس کو ہم کر دیتے ہیں اللہ پہ پورا بھروسہ کر کے. تو یہ فیصلہ لینے کے کئی سارے لیولز تھے کہ کس کس طریقے سے ہم فیصلہ لیتے ہیں. اور ہم نے یہ چیز جانی کہ مشورہ لینے میں برکت ہے، لوگوں کے ساتھ اجتماعی طور پہ ڈیل کرنے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنے فیصلے ایک مومن کی طرح لیں، اور جہاں ہم دوسرے جو ہمارے لیے معنی رکھتے ہیں ان کو ہم اس میں شریک رکھیں اور ان سے مشورے لیں، اور ساتھ ہی پھر ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور اپنا کام پھر انجام دیتے ہیں. السلام علیکم.